अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। अस्करी क़यादत की अहम मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान को एक अहम पैगाम या मशवरा दे दिया गया और साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान को उन इक़दामात से भी रोक दिया गया जो प्राइम मिनिस्टर लेना चाह रहे थे, ख़ास तौर पर उस मुबैना ख़त के हवाले से जिसका चर्चा इमरान खान साहब ने 27 मार्च से शुरू किया हुआ है। इसके साथ साथ इस्तीफ़े के बारे में भी अब बहुत ही ज़्यादा दबाव बढ़ता चला जा रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर, और मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से भी एक बड़ा मुतालबा सामने आया, यानी इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक जानिब उन्हें अंदरूनी तौर पर भी दबाव का सामना है और दूसरी जानिब पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी इमरान खान साहब के गिर्द घेरा अब बहुत ही ज़्यादा तंग हो रहा है। अस्करी क़यादत की इमरान खान साहब से मुलाकात, पैगाम और मशवरों पर तफसील से बात करूँगा और उसके साथ आपको मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से आइंदा अगले चंद घंटों के दौरान आने वाले एक और बड़े सरप्राइज़ का भी जिक्र करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको लेके जाऊंगा लंदन, क्योंकि लंदन लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी जो बर्तरी है वो सियासत के अंदर ना सिर्फ साबित कर दी है, बल्कि इमरान खान को सियासी शतरंज के ऊपर एक ऐसी शय मात दे दी है जिसके नतीजे में अब इमरान खान साहब के लिए इक़्तिदार में रहना मुश्किल हो जाएगा। लंदन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट है नवाज़ शरीफ साहब का बराह रास्त रब्ता तरीन ग्रुप के सरबराह जनाब जहांगीर तरीन के साथ, और इस रब्ते में बाज़ाब्ता तौर पर नवाज़ शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब ने मिलकर मरकज़ में भी और पंजाब में भी आगे बढ़ने का फैसला किया, जिसके इस फैसले के नतीजे में एक और डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब सरदार अयाज सादिक और साद रफ़ीक साहब की मुलाकात हुई है तरीन ग्रुप के रहनुमाओं से, उसी मुलाकात की, उस राब्ते की रोशनी में जो लंदन में हुई। और इस राब्ते में जो सरदार अयाज सादिक और साद रफ़ीक साहब की तरफ से किया गया, इस राब्ते में जो तरीन ग्रुप है उसकी तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि जनाब तरीन साहब के साथ हमारा राब्ता हुआ है, तरीन साहब ने हमें आपके आने के बारे में आगाह किया था, तरीन साहब ने हमको इस बारे में भी आगाह किया था कि उनका नवाज़ शरीफ साहब के साथ राब्ता हुआ है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं और आपको बाज़ाब्ता तौर पर आज या कल मुकम्मल तौर पर अपने फैसले से आगाह कर दिया जाएगा, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने भी तरीन ग्रुप से रब्ता किया। अब सरदार अयाज सादिक और साद रफ़ीक साहब की मुलाकात के बाद तरीन ग्रुप का एक इजलास हुआ है इसहाक़ खाकवानी साहब की रिहाइशगाह पर, जो तरीन साहब के बहुत ही करीबी साथी हैं। इसहाक़ खाकवानी साहब के रिहाइशगाह पर होने वाले गैर रस्मी इजलास में जो शुरका थे तरीन ग्रुप के, उसकी अक्सरियत ने इस बात पर राय दी है, या जिसे हम कहते हैं अपना फ़ैसला सुनाया है, कि मौजूदा हालात में अब हमें वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ को अपना लेना चाहिए। और अक्सरियत की राय ये थी कि मौजूदा हालात में हमें मरकज़ और सूबा दोनों में ही मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ चलना चाहिए, और अगर इलेक्शंस का मामला आता है और आम इंतखाबात का, तो हम में से अक्सरियत को नून लीग से हमायत मांगनी चाहिए, क्योंकि पंजाब के अंदर अगर आपने रहना है या पंजाब के अंदर पॉलिटिक्स करनी है तो इस वक्त नून लीग ही वाहिद एक जमात है जिसके पास इस वक्त पंजाब के अंदर एक अच्छा वोट बैंक भी मौजूद है। अच्छा, इस फैसले के बाद ये जो राय दी गई है, तो इसहाक़ खाकवानी साहब जिनकी रिहाइशगाह पर ये इजलास हो रहा था, इसहाक़ खाकवानी साहब की तरफ से ये कहा गया कि जनाब ये आपकी तमाम तर आरा जो हैं ये जहांगीर तरीन साहब तक पहुंचा दी जाएंगी, और जैसे ही उनका कोई हतमी फ़ैसला आता है उसको बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस कर दिया जाएगा। यानी अब इमरान खान साहब के लिए अंदरूनी तौर पर मुनहरफ अरकान तो ऑलरेडी सामने हैं, अलीम खान साहब की तरफ से भी, उनके तर्जुमान की तरफ से यह बयान आ चुका है कि वो ये जो तहरीक अदम एतमाद है, और ख़ास तौर पर पंजाब में जो तहरीक अदम एतमाद है, इसमें वो नून लीग की सपोर्ट करेंगे, वो अपोजिशन की सपोर्ट करेंगे, वो परवेज़ इलाही साहब की सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है, इस सूरत हाल के नतीजे में बनी गाला ज़हूर इलाही रोड के ऊपर भी सफ़े मातम बिछ चुकी है, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो एक मरतबा फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हाथ से फिसल के मछली की तरह ना वापस पानी में जाती हुई नज़र आ रही है। एक वक्त था जब परवेज़ इलाही साहब के पास जो वज़ारत आला है ये यूं आस पास घूम रही थी और वो अंदर ही अंदर अपने आप को चीफ मिनिस्टर फील कर रहे थे, लेकिन
اب ان کے لیے بھی صورتحال بہت ہی زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے۔ عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ ابھی تک گورنر پنجاب کے پاس نہیں پہنچا۔ اب اگر وہ استعفیٰ نہیں پہنچتا، وہ استعفیٰ منظور نہیں ہوتا، تو تحریک عدم اعتماد جو پنجاب میں آئی ہے وہ سٹینڈ کرے گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب بدستور سپیکر کے عہدے پر ہی کام کریں گے، لیکن اس وقت تک جب تک پنجاب میں تبدیلی نہیں آتی۔ اور اس مرتبہ پنجاب میں تبدیلی آنے کے بعد عثمان بزدار صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی کے بعد جو اگلا ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف ہی آئے گا۔ اچھا، اب اس ساری صورتحال میں پرویز الہی صاحب نے بھی تھوڑا سا متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے بھی باضابطہ طور پر جہانگیر ترین صاحب سے مدد مانگی ہے۔ ان سے کہا ہے کہ جناب یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اور جو میری جو چیف منسٹرشپ اس وقت بالکل ہی نکرے لگ گئی ہے، اس کے اندر کچھ اپنا رول پلے کریں۔ لیکن جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو لندن کی خبر سنائی ہے، یہ لندن کی خبر صرف رابطے تک ہی محدود نہیں ہے، یہ بات اب آگے بڑھ چکی ہے۔ اب جب ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں والی جو مثال ہے، یہ بالکل اس وقت پاکستان کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے اسی میں سامنے آ رہی ہے، کیونکہ آج جو بڑی پریس کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، جہاں پر تمام اپوزیشن قیادت، چاہے اس میں مسلم لیگ نون ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ہے، وہ سب نے ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر عمران خان صاحب کے اقتدار کی فاتحہ پڑھ لی ہے، اور عمران خان صاحب کے پاس اب اخلاقی طور پر یہ جواز ختم ہو گیا ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان رہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اور بلاول صاحب نے اس بات کا اظہار کیا ہے، مطالبہ کیا ہے شہباز شریف صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہ استعفیٰ دے دو، یہی تمہارے لیے ایک آبرو بندانہ راستہ ہے۔ اور بلاول صاحب کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 3 دن پورے ہو چکے ہیں تحریک عدم اعتماد کو پیش کیے ہوئے، لہٰذا اب اس معاملے کو آگے لٹکانے کا فائدہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ کل شام 4 بجے ہونے والے اجلاس میں ہی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرا لی جائے، کیونکہ بلاول صاحب کا یہ کہنا ہے اور اپوزیشن کی دیگر قیادت کا بھی اور باقی تمام لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ عمران خان صاحب وہ شخصیت نہیں ہے جو استعفیٰ دیں گے، وہ جب تک ان کو دھکے مار کے اقتدار سے نہیں نکالا جائے گا وہ اس وقت تک نہیں جائیں گے، اور شاید وہ یہی چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب بھی اپنے کہی ہوئی چیزوں کے اندر اب بہت برے طریقے سے پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ عسکری قیادت جس کا میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، یعنی چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل جناب ندیم احمد انجم صاحب، یہ آج ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس ملاقات میں جہاں دیگر امور زیر بحث آئے ہیں، وہاں پر یہ جو لیٹر گیٹ ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی، کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے آج صبح ای پاسپورٹ انیشیٹو کی لانچنگ سیریمنی سے خطاب کے دوران اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ وہ یہ مبینہ لیٹر دکھائیں گے پاکستان کے 10 معروف صحافیوں کو اور اپنی اتحادی جماعتوں کے سربراہان کو۔ جب یہ بات سامنے آئی تو پھر یقینی طور پر اس کے اوپر چونک جانا بھی بنتا تھا، اور اس کے اوپر پرائم منسٹر کو کچھ مشورہ دینا بھی بنتا تھا، کیونکہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی صریحاً خلاف ورزی ہوتی، اور یہ پیغام بھی کل پرائم منسٹر عمران خان کو بھجوایا جا چکا تھا کہ جناب اس لیٹر کو آپ نے کسی بھی صورت پبلک نہیں کرنا، کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ وہ آج جرنلسٹوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد آج رات کو قوم سے خطاب بھی کریں گے اور ممکنہ طور پر اس خط کی رونمائی بھی فرمائیں گے۔ اب جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں عمران خان صاحب کو چند مشورے دیے گئے، اور بلکہ مشورے کیا دیے گئے، اب سیدھے معنی میں حکم ہی دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے جو کابینہ کا اجلاس بلایا، اس کابینہ کے اجلاس میں بھی جو لیٹر ہے وہ اس کے مندرجات سے تو آگاہ کیا گیا، اس کی ڈیٹیلز سے تو آگاہ کیا گیا کابینہ اراکین کو، لیکن اس میمو کی رونمائی نہیں کرائی گئی۔ اور اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی تقریباً 15 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے چند اینکر حضرات کے ساتھ، اور اس ملاقات میں بھی جو خط ہے وہ نہیں دکھایا گیا جرنلسٹوں کو، بلکہ اس خط کی کچھ ڈیٹیلز بتائی گئی۔ بتایا یہ گیا
اور اس بات کا حکومت کی طرف سے اسد عمر صاحب نے چونکہ بریفنگ دی ہے اس خط کے اوپر جرنلسٹوں کو، تو اس بات کا اعتراف کیا گیا اس میٹنگ کے اندر کہ یہ جو دھمکی جس کا ذکر عمران خان صاحب کرتے ہیں، یہ دھمکی کسی بھی ملک کی طرف سے باضابطہ طور پر پاکستانی حکومت کو نہیں بھجوائی گئی، بلکہ یہ ایک ملاقات کی روداد ہے جو پاکستان کے ایک سفارتی اہلکار کے ساتھ یا سفیر کے ساتھ یا فرسٹ سیکرٹری، سیکنڈ سیکرٹری، تھرڈ سیکرٹری کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں وہ جو ملک جس پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ اس نے پاکستان کو دھمکی دی، اس ملک کے بھی کسی تھرڈ سیکرٹری لیول جسے ہم کہہ سکتے ہیں گریڈ 17-18 کا افسر، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو کو پاکستانی اہلکار نے ایک میمو کی شکل میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھجوایا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ٹاپ سیکرٹ اینڈ کانفیڈینشیل۔ لہٰذا یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس خط کی رونمائی نہیں ہو سکتی، اس کو کسی کو جاری نہیں کیا جا سکتا، اس کو کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے اندر جو لب و لہجہ، جو زبان یا جو تحریر لکھی گئی ہے وہ بھی ایز اٹ از کسی کو نہیں بتائی جا سکتی۔ لہٰذا یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ بات ہے جو اسد عمر صاحب نے جرنلسٹوں کے ساتھ آج ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں کی ہے۔ لہٰذا وہ خط جس کا ذکر تھا وہ بنیادی طور پر پاکستان کے ایک سفارتی اہلکار کی اسیسمنٹ ہے، ایک میمو ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھجوایا گیا، اور ایسے میموز ملنا ایک روٹین کی بات ہے، اس کو اتنی سیریسلی نہیں لیا جانا چاہیے تھا۔ اچھا، اس سارے سینیریو کے اندر جو ملاقات ہے جس کا میں آپ سے بار بار ذکر کر رہا ہوں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، کیونکہ اس ملاقات میں پرائم منسٹر کو یہ بات باور کرائی گئی کہ آپ جس ڈگر پر چل رہے ہیں، جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس لیٹر کو لے کے، نہ تو وہ فورم اپروپریٹ ہے، نہ ہی یہ طریقہ اپروپریٹ ہے، اور نہ ہی جس طریقے سے آپ مطلوبہ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ حاصل کر سکیں گے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر اس خط سے آپ کو کچھ بہت زیادہ ڈر خوف لگ رہا ہے، یا آپ گھبرا رہے ہیں، یا آپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس خط کو جو فورم ہے اس کا، اس فورم پر اٹھایا جائے۔ لہٰذا جو عسکری قیادت ہے اس کے مشورے کے بعد اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اس میمو کو یا اس مبینہ دھمکی امیز خط کو اٹھایا جائے گا اس کے اپروپریٹ فورم پر، یعنی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں۔ اب اس قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کے اندر عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم شرکت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس خط کو بھی پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے، اور شاہ محمود قریشی صاحب ایک ان کیمرہ سیشن کرے قومی اسمبلی کا، اور اس ان کیمرہ سیشن کے اندر اس خط کی ڈیٹیل سے اراکین قومی اسمبلی کو آگاہ کیا جائے، تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہٹایا جا رہا ہے وہ ایک سازش ہے۔ دوسرا ایک اہم پہلو، قوم سے خطاب۔ اچھا، عمران خان صاحب نے قوم سے جو خطاب کا اعلان کرنا تھا، وہ فیصل جاوید خان صاحب جو سینیٹر صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ جناب اب یہ خطاب نہیں ہوگا، یعنی عمران خان صاحب کو جو مشورہ دیا گیا عسکری قیادت سے، عمران خان صاحب نے اس مشورے کے اوپر منون عمل کر لیا۔ اب نہ وہ خط دکھایا جائے گا اور نہ ہی قوم سے خطاب کے اندر اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی گفتگو ہوگی۔ اب اگر جو بھی خطاب ہوگا وہ یقینی طور پر الوداعی خطاب ہوگا، جس کے اندر اگر انہوں نے ضرورت سمجھی تو وہ استعفے کا اعلان کریں گے، ادروائز ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ ہوگی۔ اب تو چیزیں کلیئرٹی میں آ گئی ہیں نا، 177 نیشنل اسمبلی کے اندر ووٹنگ سٹرینتھ ہو گئی ہے اب اپوزیشن کی، اور 164 سٹرینتھ رہ گئی ہے عمران خان صاحب کی، پی ٹی آئی اور ان کے الائز کی۔ لہٰذا جو اسمبلی کے اندر نمبر گیم ہے وہ بڑی حد تک کلیئر ہو چکی ہے۔ جی کا جانا ٹھہر گیا، وہ دیکھتے ہیں وہ کب جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اسی اجلاس میں اسد عمر صاحب، میں بنیادی طور پر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انفیکٹ اس خط کو لے کر جو کھیل عمران خان صاحب کھیلنا چاہ رہے تھے وہ الٹا اس کھیل کے جکڑ بند میں آ گئے ہیں۔ جکڑ بند سمجھتے ہیں، شکنجے میں آ گئے ہیں۔ اب ان سے اس میں سے اب نکلنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا، ڈپلومیٹک فرنٹ، سفارتی جو محاذ ہے، یہ بہت ہی پیچیدہ عمل ہے، اور پیچیدہ عمل کو اگر آپ زیادہ سینسبلی اگر اس کے ساتھ پلے اپ نہیں کریں گے تو پھر معاملات کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں، اس جو میمو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے بار بار، اس کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جناب 6 مارچ کو
یہ میٹنگ ہوئی. 7 مارچ کو یہ لیٹر آتا ہے جس کے اندر واضح طور پر لکھا جاتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا لفظ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر استعمال ہوتا ہے, اور 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جاتی ہے. لہٰذا تحریک عدم اعتماد کا چونکہ ذکر کیا گیا, لہٰذا یہ جو دھمکی ہے یہ مجھے اقتدار سے الگ کرنے کی غیر ملکی سازش ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا ان کی کابینہ کے اراکین بھول جاتے ہیں کہ اصل معاملات کیا ہیں. اب یہ جو تحریک عدم اعتماد تھا اس کا تو اعلان ہو گیا تھا دسمبر میں, اس وقت جب آصف علی زرداری صاحب, بلاول صاحب جاتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں اور جا کر ملتے ہیں حمزہ صاحب سے, شہباز صاحب سے اور مریم صاحبہ سے, اور وہاں پر اس بات کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی. اور یہی وہی دن تھے جب حکومتی وزراء فواد چودھری صاحب ٹائپ وہ آتے تھے بار بار میڈیا پر آ کے کہتے تھے لاؤ نا تحریک عدم اعتماد, کل کے لاتے آج لاؤ نا, آج کے لاتے ابھی لاؤ نا. وہ دعوے کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ مذاق ہو رہا ہے, یہ ابھی کو ہمارے ساتھ نا ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہونے والا. لیکن وہ معاملہ سیریس تھا اس وقت, کیونکہ جب آصف زرداری صاحب کسی بات کا اعلان کر دیں کہ یہ وہ ہونے جا رہا ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے. کم از کم پاکستان کی پولیٹیکل جو چیزیں ہیں اور جو گیمکس ہے وہ آصف علی زرداری صاحب بہت اچھے طریقے سے پلے کرتے ہیں. خاص طور پہ یہ نمبرز گیم کی گیم تو ان کو بہت فنگر ٹپس پہ رہتی ہے. اچھا, یہ اس وقت بھی سب کو پتا تھا کہ جس وقت بلاول صاحب لانگ مارچ لے کے نکل رہے تھے اور لانگ مارچ کے ہر ایک پڑاؤ پر اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے گی, اور سب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ بلاول صاحب جب اسلام آباد پہنچیں گے تو اس کے بعد تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جائے گی نیشنل اسمبلی میں. اس کے اندر تو آدھی دنیا کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف 1 مہینے پہلے سے کہ تحریک عدم اعتماد آ جائے گی. تو وہ جو سفارتکار بیٹھے ہیں وہ پاگل تو نہیں ہیں, ان کو بھی سمجھ بوجھ ہے, اور یہاں سے ان کو بھی رپورٹیں جاتی ہیں جو دیگر ممالک کے سفیر ہیں وہ یہاں سے بھیجتے ہیں کہ جناب اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پولیٹیکل, اور یہ جو سفارتی لوگ ہیں, سفیر ہیں یا سفارتی عملہ ہے, ان کے لیے یہ ایک روٹین کی کارروائی ہے. لہٰذا اس ایک بات کو پکڑ کے جناب خط کے اندر لکھا ہوا ہے تحریک عدم اعتماد, لہٰذا یہ میرے لیے سازش بنائی گئی تھی اور مجھے اس میں نکالنا جا رہا تھا. یہ انفیکٹ ایک کھیل ہے, اور اس کھیل کے علاوہ عمران خان صاحب کے پاس اب کچھ نہیں ہے ماں سوائے ایک آپشن کے, اگر وہ آبرو مندانہ راستہ اختیار کرے, یہی کہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. ادروائز ہی از رننگ آؤٹ آف ٹائم. ان کے پاس اب آپشنز بہت حد تک ختم ہو چکے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ دوبارہ سے کوئی فون کالوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, سارے بیٹھ کے فون کالیں کریں گے ہر ایک MNA کو, تو یہ کام اب ہو نہیں سکتا. کیونکہ اب اگر پولیٹیکل قیادت اس قسم کی کوئی آئے گی اور اس قسم کے فون کالز آئیں گے تو سب بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو جائیں گے. آخر میں یہی ہے جو مریم صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے جو آپ کی اس وقت اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے آپ کو, کہ سیاستدانوں کو عمران خان کے عبرتناک انجام سے سبق سیکھنا چاہیے, اور یہی حقیقت ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.